बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैर भलाई और कामयाबियों का ज़रिया है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद और उसके बाद सुन्नत और सही अहादीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करें और हक़ाइक़ को समझें, हकीकतों को समझें। दो किस्म के इल्म होते हैं, रिवील्ड नॉलेज और एक्वायर्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज ये इल्म जो इंसान अपनी कोशिश और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए मेहनत के ज़रिए से हासिल करता है, ऑब्जर्वेशन, तजर्बात, मुशाहिदात और मुशाहिदे करके तजर्बात करके हासिल करता है, जिस तरह के साइंस का इल्म है। रिवील्ड नॉलेज वो इल्म जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मालिक खालिक हकीकी, जो हमारी पूरी कायनात तो हर चीज़ का खालिक और मालिक है, हम सब का पैदा करने वाला, हम सब को बनाने वाला और हम सब का मालिक और हर चीज़ के ऊपर कादिर जो ज़ात अल्लाह ताला है, उसकी तरफ से डायरेक्टली, अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्टली जो हमें अहकामात और हिदायत अता फरमाई हैं, मतलब डायरेक्टली जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती हैं अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इंसानियत तक पहुँचती हैं, वो रिवील्ड नॉलेज है। वही का इल्म, इल्हामी इल्म, जिसमें कोई गलती नहीं है। इंसान क्योंकि गलती कर सकता है, इंसान ख़ता का पुतला, इंसान की अकल भी महदूद है और उसकी वजह से इंसान को ऐसे एक सोच की ज़रूरत है हिदायत के लिए जो कि तमाम तर गलतियों से पाक है। और वो वाहिद चीज़ जो कि तमाम तर गलतियों से पाक है और वाहिद कलाम, वाहिद अहकाम, वाहिद हिदायत वो अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है। तो और वो अल्लाह ताला की हिदायत की जो किताबी शक्ल में हमारे पास मौजूद कुरान मजीद है, जिसमें कोई कमी पेशी नहीं है, जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का और दीन हक़ सिर्फ़ है ही इस्लाम। और हमारा ईमान तमाम इल्हामी किताबों पर है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाई गई, तौरात, ज़बूर, इंजील और इसके अलावा भी जो सहीफ़े वगैरह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए और भेजे गए। और कुरान मजीद दरअसल उन किताबों का तकरीबन खुलासा है जो हमने समझा है। और कुरान मजीद आखिरी किताब है, फ़ाइनल रेवल्यूशन फ्रॉम गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से फ़ाइनल हतमी आखिरी इंसान क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा। तो इसको समझ करके पढ़ना दुनिया व आखिरत की खैर और भलाई और कामयाबी का ज़रिया है। और उसके बाद ईमानियात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा सेहत की। ईमान, अच्छा दीन क्या है? दरअसल एक तर्ज़ हयात है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। और अल्लाह ताला के नज़दीक असल दीन हक़ और दीन है ही इस्लाम, सिर्फ़ इस्लाम दीन है। और इसको फ़ॉलो करेंगे, अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक फ़ॉलो करेंगे तो हम वो फ़लाह पाएंगे। और उसके बाद हर मामले में जो भी मामला पेश आता है उसमें हक़ाइक़ को समझें, खा वो ईमानियात है, सेहत है, बिज़नेस है, कारोबार है, रिलेशनशिप्स हैं, आपके मामलात हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी सेहत है, आपकी मईशत है, पैसा कमाना, रोज़गार, नौकरी करना, ये सारे मामला जो भी ज़िंदगी से दरपेश आपको मसाइल और मामलात होते हैं उस सब में हक़ाइक़ को समझना, हकीकत को समझना, अकल को सही तरह डायरेक्शन में इस्तेमाल करना, अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में अल्लाह ताला के हुक्म को समझना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में कि रसूलुल्लाह ने कैसे अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया। तो उसको जब हम समझेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बल फ़लाह पाएंगे, खैर पाएंगे, भलाई पाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे इंशाअल्लाह ज़बल। वो ज़ुबान में कुरान मजीद को पढ़ें जो कि आप बेहतरीन समझ सकते हैं, जिस ज़ुबान को उसमें सुने, उसमें अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, सुन्नत और सही हदीस को भी इसी तरह से ऐसे समझें। खुद से हम ट्रांसलेशन आम इंसान नहीं कर सकता, उलमा के ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे, उलमा के ही जो जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ लगाई हैं, उनके उलमा का तराजिम। और उसमें एक कुछ कुलिया आपको बता देता हूँ, टिप्स दे देता हूँ। आप जो कॉमन टर्म्स है ना उसकी तरफ, ये भी अल्लाह ताला के अहकामात का खुलासा भी है इसके अंदर के, कुरान मजीद के अंदर आयत का मफ़हूम भी है कि जो कॉमन टर्म्स है ना, जो बाकी जो मज़ाहिब हैं उन जो इनके अंदर जो कॉमन टर्म है, उसके अंदर जो कॉमन टर्म्स हैं वो आपको हिदायत की तरफ लेके जाएगी। जो अब ये यहूदियत, ईसाईयत, अब इसके अंदर भी जो आप इसके अंदर, क्योंकि इन किताबों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से किताबें आई थी लेकिन उसके अंदर तब्दीली कर दी गई, तो उसमें फ़ाइनल और जो है बिल्कुल खालिस फॉर्म में हमारे पास नहीं है, उसमें तब्दीलियाँ और उसमें मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी गई हैं, उसमें कुछ मुख्तलिफ गलत बातें ऐड कर दी गई हैं। तो उसमें से जो कॉमन टर्म्स हैं और कुरान मजीद के मुताबिक है उसको हम समझेंगे। और आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, लॉजिकली, साइंटिफिकली आप टेस्ट कर सकते हैं उन किताबों को कि वो कैसे मिलावट शुदा हैं, और एक से ज़्यादा उसके जो है वर्जन्स मौजूद हैं ईसाइयों की किताबों के या मुख्तलिफ ऐसे मज़ाहिब की किताबों के।
تو اس کے بارے میں آپ بین الاقوامی اگر کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی کسی اور مسلک سے وہ کہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس میں کمپیریٹیو اسٹڈیز یا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیکچر سنیں، اس کو حقیقت سمجھنے میں آسانی ہوگی، حق کی تلاش میں رہیں، کیونکہ دراصل حق کی تلاش انسان کو ہدایت اور دنیا و آخرت کی کامیابی اور خیر و بھلائی کی طرف لے جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ ایمان کے بعد صحیح ڈائریکشن میں عمل۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں، آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین خیریں اور بھلائیاں حاصل ہوں گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی سوچ سمجھ اور آپ کی فکر اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ ترقی اور کامیابی دنیا و آخرت کے خیر کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت و ایمان عطا فرمائے، شرک کفر غصہ کی تمام کبیرہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان و ہدایت عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحت کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، صحت کے مسائل ابھی وہ بھی کافی متس، یہ غلط معلومات، افواہوں کے اوپر معاملات کی وجہ سے ہی دین بھی خراب ہوتا ہے، ایمان مطلب خراب ہوتا ہے، لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، حقیقت سے دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یہ بھی علم سے دوری ہے یا عقل کے مخالف ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ بلیو کریں۔ آج کل نوجوانوں کے مسائل ہیں صحت سے ریلیٹڈ جو کہ میرے ذہن میں آیا کہ خاص طور پہ بڑا پریشان ہوتے ہیں اس چیز کا، یہ مسئلہ بڑا یہ سیکشول ایشوز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ خرافات بہت زیادہ پھیل چکی ہے، پورنوگرافی اور یہ چیزیں اور غلط عمل، شادی لیٹ ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، مختلف مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے بے راہروی اور غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے اندر پھر اس کے اندر بھی مختلف لوگوں کے متس کی وجہ سے مزید نفسیاتی طور پہ بھی مریض ہو جاتے ہیں، فزیکلی بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں غلط کاریوں کرنے کی وجہ سے۔ تو اس میں کچھ متس سے میں جان چھڑانا چاہوں گا، جو خدا نخواستہ اگر کوئی غلط کاری کرتے تھے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے فوراً سچ پہ توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کریں اور شادی کرنے کی کوشش کریں، جلد از جلد نکاح کریں، سادگی اور سنت کے مطابق نکاح کریں، انسان سنت کے اندر بڑی آسانی ہے اور انسان کی خیر ہے انشاءاللہ عز و جل۔ روزگار کے مسائل ہیں تو کوشش کریں حلال روزگار کمانے کے بھی، اور ساتھ اپنی کوشش رکھیں کوئی بھی نیک دیندار لڑکی کو پہلے ترجیح دیں، اس کے بعد باقی خوبصورتی اور مال نام نسب یہ وہ چیزیں دیکھیں، پہلے دینداری دیکھیں، وہی انشاءاللہ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر اور کامیابی دے گی۔ اور جو متس جو افواہیں جس کو وہ خدا نخواستہ جس طرح کے مختلف مسائل آتے ہیں نوجوانوں کو، قطروں کے مسائل شرمگاہ سے مطلب جو قطرے خارج ہوتے ہیں، اب ایک تو یہ نیچرل پروسیس بھی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے آتے ہیں کچھ دیر تک، اس کا ایک یہ نیچرل پروسیس بھی ہے، یہ عمومی طور پہ تو ہوتا ہی ہے نارمل انسانوں کو بھی۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحت کے بارے میں اور خاص طور پہ جو جنسی مسائل اور ان چیزوں کے بارے میں، وہ اس میں ایک کنسرن جو تھا اور متس بھی کہ بھئی جو قدروں کے آنا یہ بیماری ہے، نارملی یہ اکثر تو یہ بیماری ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے، اور اس سے چھٹکارا بھی میں سولوشن بھی کافی حد تک آپ کو بتا دوں گا، عملی پریکٹیکل سولوشن، وہ یہ کہ پیشاب کرنے کے بعد پہلے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، جب بھی پہلے اچھے طریقے سے کپڑوں کو سمیٹ کے قمیض کے جو آپ کے یہ کف ہوتے ہیں نا، اچھے طریقے سے دونوں بازوں کے اچھے طریقے سے اوپر کر کے قمیض کو سمیٹ کے آرام سے جو ہے بیٹھیں، اور جو واش روم کا جو سوراخ والی جگہ اس کی طرف پیشاب کریں تو چھینٹے نہیں پڑیں گے، جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو واش روم کی طرف جو عضو کو کر کے شرمگاہ کو کر کے۔ اچھا، ایک تو یہ کام کہ احتیاط کے ساتھ پیشاب کریں، اور اس کی طرف ٹوائلٹ کے اندر جو سوراخ والی جگہ ہے اس کی طرف اگر آپ شرمگاہ کو کریں گے یا اس طرف آپ ٹرن کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو چھینٹے نہیں پڑیں گے، امید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ٹوائلٹ میں پانی ذرا اچھے طریقے سے بہا لیں، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے کچھ بار زیادہ ایکسیس بھی نہیں کرنی، زیادتی بھی کسی چیز کی نقصان دہ ہے، تو شرمگاہ جو ہے نا اپنے عضو خاص جو ہے اس کو جو وہ آرام سے، جیسے بھینس کے تھن کو نچوڑا جاتا ہے ایسے اپنے انگلیوں سے اس کو آرام سے نچوڑ دیں، تو جو خارج اندر باقی قطرے ہیں تو وہ نکل جائیں گے، امید ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر احتیاط یا مزید مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے نچوڑ دیا، اس کے بعد آپ آرام سے ذرا طریقے سے عضو کو پکڑ کے کپڑوں کو سمیٹ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں،
تو وہ امید ہے اس سے کیا ہوگا کہ جس طرح ایک کولر ہے، کولر کی جو وہ ٹوٹی ہوتی ہے نا، جیسے پانی نکلتا ہے، کولر کی ٹوٹی کو جب پانی نکالتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ قطرے بعد میں بھی آتے ہیں، تو یہ نیچرل پروسیس ہے۔ جس طرح پائپ ہوتا ہے، پائپ کے ٹوٹی چلائی ہے، ٹوٹی بند کر دی ہے، پانی نکل گیا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ قطرے موجود ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آپ ذرا کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں جو گریوٹی کی وجہ سے یا جو اندر تھوڑا سا آپ کے اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھوڑا سا چینج ہونا ہے، تھوڑا بہت اگر کوئی قطرہ وغیرہ آ بھی جاتا ہے تو آپ نے عضو کو پکڑ کے رکھیں، ذرا طریقے سے کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑیں، مطلب آرام سے بیٹھیں، تھوڑی دیر کھڑے رہیں یا تھوڑی دیر 1-2 قدم ایسے ہلکا پھلکا ہل جل لیں، تو اس سے کیا ہوگا، دوبارہ بیٹھیں گے تو آپ اس کو دوبارہ سے نچوڑ دیں اور اس کو آرام سے پانی بہا کے اس کو پھر وضو کو دھو لیں۔ تو پہلے پانی بہا لیں۔ یہ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آسانی پریکٹیکل جو عملی جو ہے نا سولوشنز، وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ٹوائلٹ میں اچھے طریقے سے پانی بہا لیں، اس سے کیا ہوگا، ناپاکی ساری بہہ جائے گی، اس کے بعد آپ پھر جو ہے وضو کو دھوئیں اور اچھے طریقے سے اس کو استنجا کر کے، جب استنجا کرنے بیٹھیں تو وضو کو کوشش کریں پھر آگے سے دھوئے تو پیچھے والی شرمگاہ کو بھی مطلب کہ جو یہ جس کو کولہے کہتے ہیں اس کے درمیان کو بھی اچھے سے واش کر لیں، تو اس سے بھی کافی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں بھی گیس وغیرہ آنے کی وجہ سے اس میں بھی جراثیم یا کچھ ایسے جو ہے نا ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیماریوں سے بھی بچیں گے۔ صفائی ستھرائی ایمان کا بھی حصہ ہے، تو اس سے انشاءاللہ بڑی برکت اور خیر ہوگی۔ تو بس اس کے بعد وہ مزید اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طریقے آپ نے واش کر لیا ہے تو اس کے بعد آرام سے آپ کپڑے پہن کے باہر آ جائیں واش روم سے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ اس کے بعد زیادہ وہم، جتنے انسان کے پاس نیت ٹھیک ہونی چاہیے، جتنے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں انسان کو، خیریں دی ہیں، تو جتنا آپ کی کوشش ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو انشاءاللہ ایک نارمل ایک اعتدال کے طریقے میں، کیونکہ سنت جو ہے وہ اعتدال کا سبق دیتی ہے، تو آپ نے اسلام ہمیں اعتدال کا سبق دیتا ہے، تو اعتدال کے ساتھ ہی آپ نے معاملات کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ سے بجل خیر ہوگی۔ پھر زیادہ وہم اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل اگر ہوتا بھی ہے تو جتنی ہے آپ نے پاکی حاصل کر لی ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں معافی مانگتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو جتنی کوشش ہے اتنی حد تک آپ رکھیں، اور اس میں کوئی زیادہ وہم اور زیادہ بھی غلو کرنے کی ضرورت نہیں، غلو مطلب حد سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ ہاں باقی معاملات جو شادی کے بارے میں یا جو اور مسائل ہوتے ہیں جس میں مختلف توہمات اور وہم کہ وہ زیادہ تر ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ، غلط یہ ویڈیوز پورنوگرافی دیکھ کے جو آرٹیفیشلی جو نقلی سی جو یہ فلمیں ہوتی ہیں تو نقل ہوتی ہیں نا، جعلی ہوتی ہیں، اس کو تو جھوٹ اور مطلب کہ نقل ہوتی ہیں، وہ ایکچوئل تو نہیں ہوتی، تو وہ اس میں شاید اس جو چیزیں اس تصورات جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیے جاتے ہیں، اس کے مطابق وہ پھر اپنے آپ کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ہرگز غلط چیز ہے، ہرگز انسان کی ایک انفرادیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی صلاحیتیں مختلف دی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں اور بالکل اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کر لیں۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بڑا اس کے بارے میں یہ ایک تشہیر عام اور حکیموں کے لیے بھی جو ہے نا وہ کاروبار کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹرز کے لیے، حکیموں کے لیے جو اس چیز کا پھر کاروبار کرتے ہیں کہ وہ دوائیاں یہ بیچتے ہیں کہ بھئی ٹائمنگ بڑھانے کی یا عضو خاص کو جو ہے بڑا کرنے کی یا اس طرح کی عجیب و غریب، تو اس سے جو غلط چیزوں سے دیکھیں حد سے بڑھنے سے بچیں، اس کو صرف آپ نارمل رہیں۔ احتلام کی بعض اوقات کثرت ہوتی ہے، وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ معدے میں گرمی ہو جاتی ہے، یہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے، یا دماغی طور پہ آپ نفسیاتی طور پہ جو ہے نا ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں اور شادی نہیں ہوتی، تو پھر وہ یہی حل ہے اصل کہ آپ تقوی اختیار کریں، نماز پڑھیں، یا اس کا بہترین حل روزے رکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں شادی کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹینشن شادی سے گھبرانا نہیں ہے، نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور غلط کاموں سے بچیں اور نکاح کرنے کی کوشش کریں، تو اپنی جو جائز سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ سب دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ نکاح بڑی ضروری چیز ہے، دین مکمل ہوتا ہے اور یہ بہت انتہائی ضروری، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور ضروری چیز ہے۔ اور کوئی احتیاطی تدابیر اس میں یا اور کوئی سولوشن ضروری کوئی بات اس میں یار مجھے یاد آ جائے تاکہ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے بتا دوں۔ ہاں شادی کرنے کی کوشش کریں، اور ہاں پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہاں کسی کو احتلام زیادہ ہوتا ہے پانی کا زیادہ استعمال کریں، کھانا نارمل مقدار میں کھائیں،
چکنائی اور یہ گرم چیزوں سے بچیں، چائے وغیرہ اور یہ گرم چیزوں سے بچیں، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت دیر سے کھانا نہ کھائیں، جلدی کھانا کھا لیں، مغرب کے قریب کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں، نارمل کھانا کھائیں